بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. Respected mothers and sisters Islam, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. It's a great blessing by Allah subhanahu wa ta'ala that Allah has given us the tawfiq and the ability to come to the house of Allah and for a short while listen to the beautiful words of Allah and the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Whenever we come to such gathering, due to it being a very important gathering, it is important that we rectify our intention. And why are we here? So we're here to please Allah subhanahu wa ta'ala, we're here to learn knowledge, we're here to act upon this knowledge, and we are here to spread this knowledge. Inshallah, for the next few minutes I will talk in English, and then our respected guest from India, respected senior teacher Mufti Arif Sahab, Falahi Sahab will be doing a bayan in Urdu. The ayat that I mentioned, brothers and sisters, we are in the last 10 nights and the last 10 days of Ramadan. These last 10 days and these last 10 nights are the most important part of Ramadan. These nights and days are the essence of Ramadan. These are the most important. You could say these are the nature of Ramadan. So these days and these last 10 nights, instead of doing anything else, wasting our time, making preparation for Eid, it is our time where we increase in ibadah. We increase in dua, we increase in tahajjud, we increase in zikr, we increase in reciting the Quran. These are nights are very valuable. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, he himself, during the last 10 nights, number one, he used to do itikaf, where the whole point of itikaf is to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. Secondly, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam would increase in worship, and he would ensure his family he would wake his family up and make sure that his family also spending the night in ibadah. So these 10 days, last few days and nights of Ramadan are very important. We need to finish on a good note. We need to finish in a way where inshallah Allah Ta'ala forgives us, Allah Ta'ala becomes pleased with us. The surah that I mentioned in the next few minutes, the surah that I mentioned, Inna anzalnahu fi laylatil qadr. There's three things about Laylatul Qadr we should know. Number one is what is Laylatul Qadr. Number two is when is Laylatul Qadr, and why did we be given this Laylatul Qadr. So in the Quran, Allah subhanahu wa ta'ala mentioned Inna anzalnahu fi laylatil qadr, that the Quran was revealed on the night of Laylatul Qadr. Mothers and sisters, brothers and elders are listening here, this night, just by the Quran being revealed on Laylatul Qadr, shows the importance of this night. That Allah subhanahu wa ta'ala from all the nights chose and picked Laylatul Qadr for the revelation of the Quran to begin. So the Quran came down on Laylatul Qadr. Then Allah Ta'ala says to get our attention, Allah Ta'ala says, وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. Do you know what Laylatul Qadr is? And Allah Azza wa Jalla replies, Laylatul Qadr khayrun min alfi shahr. That Laylatul Qadr is better than 1,000 months. Which means when we, mothers and sisters, we spend time in ibadah on the night of Laylatul Qadr, our reward will be more than 1,000 months. And if you were to work this out, it works out to around 83 years, 4 months. So a person does ibadat on Laylatul Qadr, gets the reward similar or equivalent to or more than 1,000 months. This is a great blessing from Allah subhanahu wa ta'ala. This is a very big ni'mat of Allah subhanahu wa ta'ala. That look at our reward Allah ta'ala is ready to give.
Allah is subhanahu wa ta'ala is ready to give so much reward, so much reward. We'll get tired in taking, but Allah can give and give and give. This is the fadl of Allah subhanahu wa ta'ala. This shows the sheer mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. What happens during this night? تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ. That on this night the angels come down, special group of angels come down, and whoever is engaged in ibadat, they go to them with the hukum of Allah subhanahu wa ta'ala, with the decree of Allah subhanahu wa ta'ala. They say, Salam, 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 peace be upon you, peace be upon you. Another narration says, they do dua of rahmat. Oh Allah have mercy on her, oh Allah have mercy on him. Whoever is worshipping Allah subhanahu wa ta'ala, the angels, they do dua for this person until the time of Fajr. So this ayat, this full surah of Suratul Qadr, it tells us what Laylatul Qadr is. Then moving on, the question is, when is Laylatul Qadr? As Aisha radiyallahu ta'ala, she narrates that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam has mentioned that search Laylatul Qadr on the odd nights of the last 10 nights of Ramadan, the odd nights. So the 21st, which was done on Thursday, 23rd, which will be tonight, 25th, 27th and 29th. So search Laylatul Qadr on the odd nights. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam has mentioned this. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, once he left and he came out and he was about to inform the Sahaba when Laylatul Qadr is, that which night is Laylatul Qadr. When he was about to tell them that Laylatul Qadr, at that time, two Sahabas were arguing. So Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam went to sort this out, and due to this, Allah subhanahu wa ta'ala made the Prophet sallallahu alayhi wa sallam forget when Laylatul Qadr is. Then Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam then said, I came to inform you about Laylatul Qadr, but because you are arguing, Allah made me forget. So now search it in the odd nights of 5th, 7th and 9th. We learn from this as well, arguing is not a good quality. Arguing, fighting, this is not good quality. If someone argues with us, we give our jawab with piyar, muhabbat, and we leave it. Especially in the month of Ramadan, someone argues, tell him I'm fasting, I do not want to corrupt my fast, make my reward go fast or make him makruh, and leave the arguing. So arguing is not good quality. Arguing, fighting, jagra, all this is not good quality to have. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam did not argue, did not fight, did not get involved in these things. So we, as being the followers of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, we should avoid this. Then Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Aisha radiyallahu ta'ala anha, she said to the Prophet sallallahu alaihi wasallam that, O Prophet, if I find Laylatul Qadr, if we get Laylatul Qadr, what should we do? What dua should we do? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam said, Quli, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. That on the night, do dua to Allah Ta'ala, and the special dua is, Oh Allah, you are the all forgiving, you love to forgive, just forgive us. So one of the things that we can learn that during this night, we need to ask forgiveness from Allah subhanahu wa ta'ala and engage ourselves in dua. So dua is very, very important. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, through many hadiths, has mentioned the importance of dua. In fact, in the Quran, Allah Ta'ala says, وَقَالَ رَبُّكُمُ الْعُونِ. Allah is saying, رَبُّكُمُ الْعُونِ. Call me, أَسْتَجِبْ لَكُمْ. I will accept. Allah Ta'ala is saying, call me, I will accept. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam has mentioned in hadith that ad-du'a silahul mu'min. Dua is a believer's weapon. And especially that we're going through mothers and sisters, brothers, elders, we should turn to Allah subhanahu wa ta'ala, ask dua for ourselves, ask dua for our brothers, sisters, and especially those that are suffering around the world, in Gaza, in Palestine, and all around the world, in Lebanon, etc. We do dua. That's one of the main tools that we have is dua. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam said, there is nothing more mukarram, more honor to Allah subhanahu wa ta'ala than dua. So we turn to Allah subhanahu wa ta'ala during these nights and ask from Allah subhanahu wa ta'ala. Also, why did Allah ta'ala give us this ni'mat? Why did we get given Laylatul Qadr? So Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, he was pondering on the ummah before. And he was looking at the ummah before, and they had a very long life. They were very big in size well, and they had a very long life. Some lived for 500 years, some for 600 years, some for 900 years, some even lived for 1,000 years. They had very long lives. And if you look at the ummah, our ummah, we will be living between 60 to 70 years.
So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, when he pondered on this, he had this worry and concern that how can my ummah reach this ummah in terms of reward? Even if my ummah was to spend the 60 years or 70 years in Sidda, even just full ibadah for the full life, even then they won't reach this. This concern, this worry and concern that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam had, Allah subhanahu wa ta'ala, the all-knowing, knew this. And Allah loves His Prophet sallallahu alaihi wasallam. So Allah subhanahu wa ta'ala, He consoled the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and more, He gave the ummah this ni'mat. That, okay, your ummah will not reach this age in terms of the people, but I am going to give you a special night, which is called Laylatul Qadr. Do ibadat on this night, and slowly you will reach these people in terms of reward, in terms of rank, and you will go further than them. So this is one of the reasons. A similar reason is once the Prophet sallallahu alaihi wasallam again was talking about a mujahid, an abid, a pious person. So during the night he would worship Allah subhanahu wa ta'ala, and during the day he would go for jihad. And he did this for around 1,000 years. So again, Rasulullah said, how can my ummah reach this rank? Another narration says, when Nabi sallallahu alaihi wasallam was talking about this ummah, the Sahaba heard this. And the Sahaba said, "O Prophet sallallahu alaihi wasallam, how can we reach these people in rank? They will be miles ahead of us in Jannah." So Allah subhanahu wa ta'ala revealed the Surah Inna anzalnahu fi Laylatul Qadr. So this is the reason why we got Laylatul Qadr, and the purpose. So we learn that this is a big ni'mat. Laylatul Qadr, mothers and sisters, brothers and elders, is such a big gift from Allah subhanahu wa ta'ala. The ummah before did not get given this gift. Laylatul Qadr is such a gift that the ummah before, only the ummah, our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, has been given this night. This is for the barakat and the concern of the Prophet sallallahu alaihi wasallam and the fikr of the Sahaba. We also learn that the Sahaba, look how much fikr they had for akhirat. That when they got told this, they didn't stop there. They didn't think, okay, TK, we won't be able to reach the rank, that's it, end of. No, they had concern for the akhirat. They had worry and concern for the akhirat. So brothers and sisters, mothers and sisters, we have come in this world to prepare for the akhirat. We have not come in this world to dwell on it and enjoy and forget about the akhirat, forget about the grave. We have come in this world to prepare for the akhirat. Whenever the Sahaba, if their mind turned towards dunya, immediately Rasulullah sallallahu alaihi wasallam would change their zihn, their zihniyat, their mentality towards akhirat. For example, once a battle was happening, and Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and the Sahaba, they got a lot of goods. They won the battles, they got a lot of goods. So a Sahaba, when he got the goods, he sold all that, and he made a lot of profit, and he was very happy. He came to the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and he said to the Prophet sallallahu alaihi wasallam that, "O Prophet, I've made so much profit today." Nabi sallallahu asked him how much, and he gave him an amount. So imagine someone in the space of 1 hour, or 2 hours, or 3 hours, they make 5,000 pounds, 10,000 pounds, 15,000 pounds in the space of a couple of hours, right? So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam did not say to him, "Well done, mashallah, amazing." He did not say this to him. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, look, the Sahaba had his wealth and his dunya. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, "Shall I tell you something better than this? Shall I tell you something better than the money that you made or the wealth that you have acquired?" He said, "Please, indeed, tell me." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, "Praying 2 rakat namaz is better than what you got." Subhanallah. Yeah, that the akhir, he changed his mentality, zihn. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was the best muallim, the best teacher. So he changed his mentality. He goes, that's all wealth is here, is gone tomorrow. The 2 rakats will help you in this world, it will help you in the grave, and help in the akhirat. So he changed his mentality. Like, for example, the Fajr 2 rakat sunnat mu'akkada that we pray. The Fajr 2 rakat sunnat mu'akkada that we pray is better than this world and what it contains. So amal is better in this world, in the hereafter, in the qabr and the hereafter. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam changed their zihniyat. And even the Sahaba, they had a lot of fikr for the akhirat. You see the lives of the Sahaba, many a time they had worry for the akhirat. Sahaba, such great Sahaba like Hazrat Abu Bakr radiallahu ta'ala, Hazrat Umar radiallahu ta'ala, Hazrat Usman radiallahu ta'ala, subhanallah, when he would go past the grave, his blessed beard would become wet, and his beard was very thick. He would go past the grave and he would cry. When asked, "Why are you crying this much?" Hazrat Usman radiallahu ta'ala, they would ask. So and he got told that Jannat and Jahannam is mentioned, and you don't cry as much. Why the grave?
So Usman radiallahu ta'ala replied that this is the first place me and you will go to. And if you are successful here, we will be successful everywhere else. If we are successful here, we will be successful everywhere else. If we fail here, we will fail everywhere else. And then he said that this grave, it will either be a garden of paradise for us, or either it will be a pit of Jahannam for us. So the people as Usman radiallahu ta'ala, who we know, he's a very great Sahaba. He is known as Zunnurain. He got married to two daughters of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. He's that Sahaba where Nabi sallallahu alaihi wasallam said, Haya on Usman. That the Prophet sallallahu alaihi wasallam had sharam, had Haya on Hazrat Usman radiallahu ta'ala. He is that Sahaba. He is the third Khalifa. And he is that Sahaba that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam once in one majlis, he said 10 Sahabas are Jannati. One of them is Usman radiallahu ta'ala. So imagine these was rank. Right? Where do we stand compared to this? But they had so much concern for the grave, for the akhirat. Hazrat Abu Bakr radiallahu ta'ala, similar. Hazrat Umar radiallahu ta'ala, similar. They had the akhirat, the fikr for akhirat. So our zihniyat should be the same. We should have the fikr and the concern for the akhirat. So mothers and sisters, we learn that the finishing off, we learn, and we also learn the concern that the Prophet sallallahu alaihi wasallam had for the ummah as well. Just one narration, and I'll finish. That Hazrat Aisha, and we heard Hazrat Aisha radiallahu ta'ala, once he saw the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and Nabi sallam was very happy. Hazrat Aisha radiallahu ta'ala, she said to the Prophet, do dua for me. So Rasulullah sallam raised his hand and dua for Hazrat Aisha radiallahu ta'ala. Oh Allah, forgive her sins, knowingly, unknowingly, forgive. Hazrat Aisha radiallahu ta'ala became very happy. So Nabi sallam saw this, he goes, you're so happy, because you did dua for me. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, oh Aisha, I do dua for my ummah after every salah. So the Prophet ﷺ did not forget us. He did so much for us, mothers and sisters. He will do so much for us. And on the day of Qiyamah, He'll do so much for us. So we see that this night that we got Laylatul Qadr, one of the reasons is full of barakat of the Prophet ﷺ. So we also learn that this night is a very precious night. Engage ourselves in ibadah. We need to finish strongly the month of Ramadan. Do lots of tawbah, istighfar, ibadah, do dua, and pray tahajjud, pray if salatul tasbih, wherever Allah gives us tawfiq, spend the last few days and the last few nights in ibadah as much as possible. May Allah subhanahu wa ta'ala give us the tawfiq to act upon what has been said. May Allah ta'ala give us the tawfiq to value the last few nights and the last few days of the month of Ramadan. Ameen wa akhiru da'wana alhamdulillah. Ameen. I have to call our respective guests. Mufti Arif Alai Sahib will be doing a bayan in Urdu inshallah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إله الأولين والآخرين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى كل من دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم جزا الله عنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بما هو أهله اللهم صل على سيدنا محمد في أول وأوسط وآخر كلامنا. پردہ نشین خواتین اسلام، مائیں، بہنیں اور بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، اسلام ایک کامل اور مکمل مذہب ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بیان فرماتے ہیں
ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک پسندیدہ مذہب اسلام ہے، اور اس اسلام کو جو منتخب کرے گا وہی کامیاب ہوگا۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا مذہب اختیار کرے گا اس سے وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ ہمیں اسلام میں کامل طور پر داخل ہونے کا حکم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ اسلام نے انسانوں کو رہنا سکھایا، اسلام نے مردوں کو رہنا سکھایا، عورتوں کو رہنا سکھایا۔ میں اپنی ماں بہنوں سے خاص طور پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اسلام کے آنے سے پہلے عورتوں کو، لڑکیوں کو، پیدا ہونے والی بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا اور ان کو جینے کا حق نہیں دیا جاتا تھا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں تشریف لا کر جب آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا تو آپ نے لڑکیوں کے بارے میں یہ بات بیان فرمائی کہ جس نے 2 لڑکیوں کی پرورش کی، اللہ رب العزت اس کو جنت میں جگہ نصیب فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ اس کو مقام بلند عطا فرمائیں گے۔ تو لڑکیوں کو زندہ رہنے کا حق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، ورنہ اس سے پہلے پیدا ہونے والی بچی کو پکڑا جاتا، گھڑے میں ڈال دیا جاتا اور اس کے اوپر مٹی ڈال دی جاتی، مٹی سے قبر کو بند کر دیا جاتا، بچی چیختی رہتی، چلاتی رہتی اور وہ اپنی زندگی کی بھیک مانگتی رہتی، لیکن باپ کو اس کے اوپر رحم نہ آتا اور بچی کو دفن کر دیا جاتا تھا۔ ایک صحابی ہیں صاحب اسد الغابہ نے ان کا ذکر کیا ہے، حضرت صعصعہ ابن ناجیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نام ہے صعصعہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آئے اسلام قبول کرنے کے لیے، اور اسلام قبول کر کے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایک بات پوچھ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اسلام لانے سے پہلے ایک مرتبہ میری 2 اونٹنیاں گم ہو گئی تھی، اس کو تلاش کرنے کے لیے نکلا اور تلاش کرتے 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 بالکل جنگل کے علاقے میں نکل گیا اور میری اونٹنیاں نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں نے وہاں ایک گھر دیکھا جس گھر کے دروازے پر باہر ایک آدمی بڑی عمر کا بیٹھا ہوا تھا، اور گھر کے اندر سے کچھ آواز آ رہی تھی جس میں یہ کہا جا رہا تھا کہ اس گھر میں بچے کی ولادت ہوئی ہے، بچہ پیدا ہوا ہے۔ تو اس بڑے آدمی نے جو گھر کے باہر بیٹھا تھا یہ سوال پوچھا کہ لڑکا ہوا ہے یا لڑکی ہوئی ہے؟ جواب ملا لڑکی ہوئی ہے، بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ تو اس بوڑھے آدمی نے یہ کہا کہ اس کو زمین میں گڑھا کھود کر دفن کر دو، اس کو زندہ رہنے کا حق نہیں۔ صعصعہ ابن ناجیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر میں اس بوڑھے کے پاس گیا اور میں نے اس سے پوچھا کہ آخر اس بچی کا کیا گناہ ہے جس کو تم دفن کرنے کی بات کر رہے ہو؟ کہا نہیں، ہم بچی کو اپنے پاس رکھنا نہیں چاہتے ہیں، ہم اس کو اپنے پاس زندہ دیکھنا نہیں چاہتے ہیں، ہم اس کو دفن کر دیں گے۔ حضرت صعصعہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس کے سامنے یہ درخواست رکھی کہ میرے پاس 2 اونٹنیاں ہیں اور دونوں اونٹنیاں اپنے پیٹ میں بچہ رکھتی ہے جس کی قیمت ویلیو زیادہ ہے، دونوں اونٹنی ہیں اور دونوں کے پیٹ میں بچہ ہے، اور ایک اونٹنی اور جس کے پیٹ میں بچہ نہیں، ایسے 3 اونٹ میں دیتا ہوں، اگر آپ یہ لڑکی زندہ مجھے دے دو میں اس کی پرورش کروں گا، میں اس کی نگہبانی کروں گا، اور آپ کیوں دفن کرتے ہو؟ میں آپ کو اونٹ دیتا ہوں، آپ وہ بچی میرے حوالے کر دیجئے۔ تو اس طرح 2 ایسے اونٹ جس کو بچے ہونے والے تھے اور ایک اونٹ الگ سے، اس طرح اونٹ دے کر میں نے وہ بچی ان کے پاس سے لے لی، میں اپنے گھر پر لے آیا۔ پھر میں نے اپنا ایک مشن بنا لیا کہ اب تلاش کیا جائے عربوں میں کہ کہاں کہاں بچیوں کو زندہ دفن کیا جاتا ہے۔ میں وہاں پہنچ جاتا اور جتنے اونٹ میں نے پہلی جگہ پر دیے تھے اتنے ہی اونٹ میں ہر جگہ دیتا اور یہ کہتا یہ بچی مجھے دے دو، یہ بچی مجھے دے دو۔ ایسے میں نے 360 یعنی 360
بچیاں ایسی تھی جو مرنے کی تیاری میں تھی، جن کو دفن کیا جانا طے ہو چکا تھا، الحمدللہ میں بچا کر لایا، اور اس وقت میں مسلمان نہیں تھا، آج میں مسلمان ہوا ہوں۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے 360 بچیوں کو بچایا ہے، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا مجھے اللہ تعالیٰ اس پر اجر عطا فرمائیں گے؟ اس لیے کہ اس وقت تو میں مسلمان نہیں تھا، میں کافر تھا، اور حالت اسلام میں آج آ رہا ہوں، لیکن کفر کی حالت میں وہ ایک نیک کام میں نے کیا ہے۔ میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں کہ کیا مجھے اس پر اجر ملے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سعسعہ، اب تم اسلام لے آئے ہو، لہذا تمہیں اچھے اعمال پر اچھا بدلہ دیا جائے گا، ثواب دیا جائے گا۔ معلوم ہوا اس زمانے میں کچھ نیک فطرت لوگ ایسے تھے جو بچیوں کو زندہ دفن کرنا برداشت نہیں کرتے تھے، لیکن ایک عام ماحول ایسا تھا کہ عورتوں کو وہ زندہ نہیں دیکھنا چاہتے تھے، بچیوں کو وہ زندہ نہیں دیکھنا چاہتے تھے، وہ نہیں چاہتے تھے کہ ہمارے گھر پر بچی ہو اور بچی بڑی ہو اور اس کی شادی ہو اور داماد ہمارے گھر پر آئے، یہ وہ دیکھنا نہیں چاہتے تھے۔ شریعت مطہرہ نے آ کر اور اسلام نے آ کر اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر بتلایا کہ نہیں، یہ بچی کو زندہ رہنے کا حق ہے، یہی بڑی بنے گی، یہ کسی کی بہن بنے گی، کسی کی بیوی بنے گی، کسی کی ماں بنے گی، کسی کی بیٹی کہلائے گی، اور عورتوں کو زندہ رہ کر، عورتوں کو زندہ رہنے کا حق دے کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو بڑا مقام دیا، احترام کی اور عزت کی نظر سے دیکھنے کا حکم دیا، عورتوں کو رکھ کر ان کو پردہ کرنے کا حکم دیا کہ یہ جب بالغ ہو جائے تو ان کے پاس پردہ کروایا جائے اور ان کو چھپا کر رکھا جائے۔ اسی لیے مستور کہا جاتا ہے، عورتوں کو مستورات کہا جاتا ہے، جس چیز کو چھپایا جائے اس کو مستور کہتے ہیں۔ لوگ آج یہ سوال کرتے ہیں کہ اسلام نے عورتوں کو قید کر دیا ہے، کپڑے میں بند کر دیا ہے، ان کو باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے، بے پردہ رہنے کی اجازت نہیں ہے۔ اسلام ان کو قید نہیں کرتا ہے، اسلام انہیں آزادی دے رہا ہے۔ اسلام یہ سمجھاتا ہے کہ جتنی قیمتی چیز ہو اتنی قیمتی چیز کو چھپا کے رکھا جاتا ہے۔ آدمی کتنی قیمتی چیز مارکیٹ سے خرید کر لائے اور اس کو باہر میز پر نہیں رکھ دیتا ہے، دروازے کے باہر نہیں رکھتا ہے، گھر کے اندر رکھتا ہے۔ گولڈ خرید کر لائے، گھر کے اندر رکھتا ہے، عزت کے ساتھ رکھتا ہے، چھپا کے رکھتا ہے، تالا لگاتا ہے۔ ہماری اور آپ کی مائیں، بہنیں، بچیاں، یہ ایک عظیم سرمایہ ہے۔ اسلام نے جس کو چھپنے کا حکم دیا ہے کہ یہ سرمایہ کہیں ضائع نہ ہو جائے، یہ قیمتی ہیرا کہیں ضائع نہ ہو جائے، لہٰذا اس کو چھپانے کا حکم ہے۔ تو میری ماں اور بہنوں، اسلام نے عورتوں کو کتنا بہترین مقام دیا۔ اب ہماری ذمہ داری ہے، ماؤں کی ذمہ داری، بہنوں کی ذمہ داری، کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان عطا فرمایا، اسلامی گھرانہ عطا فرمایا، اب اسلام پر ہمیں جمے رہنا ہے، ایمان پر ہمیں جمے رہنا ہے۔ کب تک جمے رہنا ہے؟ اسلام پر اور مسلمان ہونے پر ایسا نہیں ہے کہ 2-4 دن تک مسلمان رہیں اور اس کے بعد کسی اور مذہب میں چلے جائیں، نہیں۔ اسلام کا مطالبہ، قرآن کا مطالبہ ہم سے، مردوں سے، عورتوں سے، سب سے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ قرآن ہم سے کہتا ہے موت تک مسلمان باقی رہنا ہے۔ ہماری جان جب نکل رہی ہو، آخری لمحات آ جائے، آخری گھڑیاں آ جائے اور ہماری روح نکالی جا رہی ہو، اس وقت تک ہم مسلمان باقی رہیں، اور آخری وقت میں کلمہ طیبہ ہماری زبان پر آئے اور ہماری روح نکل جائے تو انشاءاللہ ہم کامیاب ہیں۔ اس اسلام پر جمے رہنے کے لیے حضرات صحابیات نے کتنی قربانیاں دی۔ مردوں نے یقیناً دی ہے، لیکن عورتوں نے بھی بڑی قربانیاں دی ہے۔ آپ پڑھیے کبھی ان کے حالات کو، پڑھیے ان کے واقعات کو، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات پڑھو، جو اسلام کے کٹر دشمن کے گھر میں کام کرنے والی تھی، کام کرتی تھی۔ ابو جہل کے گھر پر وہ کام کیا کرتی تھی۔ حضرت زنیرہ مسلمان ہو گئی، ان کے اوپر ظلم ڈھایا گیا اور ان کو اس پر مجبور کرتے رہے کہ اسلام کا انکار کر دو، ایمان کا انکار کر دو۔
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دو، اور ذنیرہ منع کرتی رہی کہ نہیں، اسلام لے آنے کے بعد اسلام سے اب سرتابی ہم نہیں کریں گے، اسلام کو ہم چھوڑیں گے نہیں، اسلام پر ہم ڈٹے رہیں گے، اور اسلام ہے ہی ایسی چیز۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، بخاری شریف کی ایک روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب مختلف بادشاہوں کے نام خطوط بھیجے اور اسلام کی دعوت دی تو ان میں ہرقل بادشاہ کو بھی خط بھیجا تھا، اور ہرقل نے معلوم کیا کہ بھئی جس علاقے سے یہ خط آیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اس علاقے کے یعنی عربستان کے کچھ لوگ ہمارے علاقے میں آئے ہوں تو ان کو حاضر کیا جائے۔ چنانچہ پتہ چلا ابو سفیان کی ایک جماعت آئی ہوئی ہے تجارت کے ارادے سے، اور ابو سفیان اس وقت مسلمان نہیں ہے۔ حاضر کیا گیا اور ابو سفیان اور ان کے ساتھیوں سے پوچھا گیا کہ یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، آپ لوگوں میں کون ان کا قریبی رشتہ دار ہے؟ آپ میں سب میں زیادہ قریب کون ہے؟ ابو سفیان نے کہا میں ہوں۔ ابو سفیان کو قریب بٹھا دیا گیا اور باقی لوگوں کو پیچھے بٹھا دیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ ابو سفیان میرے سوال کے جواب میں اگر جھوٹ بولے تو تم بتلا دینا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اور اس وقت ہرقل بادشاہ نے 11 سوالات کیے ہیں۔ ان سوالات میں ایک سوال یہ بھی کیا ہے کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں میں کوئی ایمان لا کر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مذہب سے ناراض ہو کر دوبارہ اپنے پرانے مذہب میں چلا گیا ہو؟ ایسا ہے؟ تو ابو سفیان جبکہ مسلمان نہیں ہے یہ جواب دیا کہ نہیں، ایسا نہیں ہوا کہ اسلام لانے کے بعد اسلام سے ناراض ہو کر کوئی اسلام چھوڑ کر چلا گیا ہو، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ اس پر ہرقل بادشاہ نے جب تبصرہ کیا ہے تو یہ کہا ہے یہی ایمان کی کیفیت ہوتی ہے، جب وہ کسی مسلمان کے دل میں اتر جائے پھر وہ ایمان کا سودا نہیں کرتے، وہ ایمان ان کے اندر جمع رہتا ہے۔ ذنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عورت ہے اور ایمان ان کے اندر اتنا رچا بسا ہے، اتنا اترا ہوا ہے، اتنا گہرائی کے اندر ہے کہ ان کے سر پر زور سے مارا گیا جس کی وجہ سے آنکھ کی روشنی چلی گئی۔ حضرت ذنیرہ ایک عورت ہے اور ان کے سر پر حملہ کیا گیا، ابو جہل نے ان کو مارا، آنکھ کی روشنی چلی گئی، اور بات کرنے لگا ابو جہل کہ اے ذنیرہ تو ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتی ہے، ہمارے معبودوں کو مانتی نہیں ہے، دیکھ ہمارے معبودوں نے تیری آنکھوں کو چھین لیا۔ حضرت ذنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجدے میں پڑ گئی اور اللہ تعالیٰ سے کہنے لگی اللہ تیرے دیے ہوئے مذہب کے لیے میں آج تک مار برداشت کرتی رہی، مار کھاتی رہی اور میں برداشت کرتی رہی، سہتی رہی، لیکن اے اللہ آج غضب ہو گیا کہ ان لوگوں نے مجھے یہ کہا ہے کہ میری آنکھیں ان کے معبودوں نے لے لی ہے۔ اے اللہ یہ ان کے دل میں سوچ رہے ہیں کہ آنکھیں دینے اور لینے کا کام ان کے بتوں کا ہے۔ اے اللہ مجھے اپنی آنکھ کی روشنی واپس عطا فرما تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ آنکھیں دینا اور آنکھوں کی روشنی لینا یہ معبودان باطلہ کا کام نہیں، بتوں کا کام نہیں، اللہ کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں پھر روشنی عطا فرمائی۔ تو میری ماں اور بہنوں سے خاص طور پر میں کہتا ہوں ایمان ایک مضبوط چیز کا نام، اور اس پر ہمیں مضبوطی سے جمنا ہے، رہنا ہے۔ ہمارے کوئی زبان کے الفاظ ایسے نہ نکل آئیں کہ اسلام نکل جائے، ایمان ہمارے دل سے نکل جائے، اللہ ہم سے ناراض ہو جائے، ایسے جملے کبھی زبان سے نہیں نکلنے چاہیے۔ اپنے ایمان پر ڈٹے رہنا ہے اور مرتے دم تک رہنا ہے، اور ایمان پر ڈٹ کر ہمیں میری ماں اور بہنوں سے خاص طور پر یہ کہنا چاہتا ہوں ہمیں اپنے معاشرے کو سدھارنا ہے، اپنے گھر کے نظام کو سدھارنا ہے۔ ماں اور بہن جتنا کام کر سکتی ہے گھر کے نظام کو سدھارنے میں اتنا کوئی نہیں کر سکتا۔ ایک گھر میں اگر بیٹی ہے وہ کس طریقے سے کام کرتی ہے، کیسے اپنے گھر کو سدھار سکتی ہے، بہن ہے وہ اپنے بھائی کو کیسے بدل سکتی ہے، شوہر بیوی ہے وہ اپنے شوہر کو کیسے بدل سکتی ہے، کیا نظام وہ بنا سکتی ہے، کتنا بہتر سے بہتر کر سکتی ہے۔ اور اگر بیوی ہے، بیوی ہے تو شوہر کو، بیٹی ہے تو باپ کو کیسے وہ بدل سکتی ہے۔ میں آپ کے سامنے مثال کے ذریعے سے بات کو بیان کرتا ہوں کہ مالک ابن دینار رحمت اللہ علیہ ایک باپ ہے
اور ان کی بیٹی ہے، اور بیٹی چھوٹی سی ہے، 1.5 سال کی ہے۔ مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ کو شراب کی عادت تھی، وہ شراب پیا کرتے تھے، اور بیٹی بہت چہیتی تھی۔ جب وہ گھر میں آتی تھی تو اپنے باپ کی وہ شراب کی بھری ہوئی بوتل کو گرا دیتی تھی، اور بیٹی چونکہ بہت چہیتی تھی، باپ مالک ابن دینار اس کو ڈانٹتے نہیں تھے، دوسری بوتل لے آتے تھے اور پیتے تھے۔ اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ 1.5-2 سال کی عمر میں بچی کا انتقال ہو گیا۔ یہ بچی ناپسند کرتی تھی اپنے باپ کے اس کام کو کہ میرا باپ شراب پیے، یہ اس کو ناپسند کرتی تھی۔ میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں کہ بچی کیسے ہدایت کا راستہ بنتی ہے، کیسے سیدھے راستے پر آنے کا راستہ بنتی ہے۔ مالک ابن دینار کی اس بچی کا انتقال ہو گیا، اور انتقال کے بعد مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ جو شراب کے عادی تھے، گناہ کے کام میں لگے ہوئے تھے، انہوں نے خواب دیکھا، اور خواب میں یہ دیکھا کہ ایک بہت بڑا سانپ اژدہا مالک ابن دینار کے پیچھے دوڑتے دوڑتے جا رہا ہے۔ مالک ابن دینار اس سے بچنے کے لیے آگے نکل رہے ہیں، اور وہ دوڑتا چلا جا رہا ہے۔ ایک جگہ پر ایک سفید لباس میں ایک آدمی نظر آئے، وہ کمزور آدمی تھے، اور اس آدمی سے مالک ابن دینار نے کہا اس سانپ سے میری حفاظت کرو۔ وہ بڑے میاں نے کہا نہیں بھائی، میرے اندر ہمت نہیں، آگے جاؤ، ایک کام کرو، یا پہاڑی میں چلے جاؤ، وہاں ایک کمرہ ہے، شاید اس کمرے میں تمہیں کوئی اپنی امانت مل جائے۔ مالک ابن دینار وہاں گئے، دیکھا کہ اس کمرے میں چھوٹے چھوٹے بچے اپنا کام کر رہے تھے، کھیل رہے تھے، خوشی منا رہے تھے۔ مالک ابن دینار کو اپنی مری ہوئی بچی اس میں نظر آئی، وہ بچی دوڑتے ہوئے مالک ابن دینار کے پاس آ گئی، گلے لگ گئی، اور گلے لگ کر پوچھنے لگی ابا کیسے آنا ہوا؟ کہا پیچھے ایک سانپ دوڑتے ہوئے آ رہا ہے، وہ مجھے بہت بھگا رہا ہے، پریشان کر رہا ہے۔ تو بچی نے اس سانپ کو دیکھتے ہوئے ڈانٹا کہ یہاں سے چلا جا۔ وہ سانپ چلا گیا، اور بیٹی اپنے باپ کو خواب میں کہہ رہی ابا جان آپ وہ شراب کی عادت اب تک نہیں چھوڑتے ہو، آپ وہ گناہ کا کام اب تک نہیں چھوڑتے ہو، یہ سانپ جو آپ کے پیچھے پیچھے دوڑ رہا ہے یہ آپ کا گناہ ہے، اور راستے میں جو سفید لباس والا آدمی ملا تھا یہ آپ کا نیک عمل ہے، آپ کا نیک عمل اتنا کمزور ہے کہ آپ کے گناہ والے سانپ کو وہ ہٹا نہیں پا رہا ہے۔ یہ دیکھنے کے بعد مالک ابن دینار کی آنکھ کھل گئی، اور انہوں نے اپنے آپ کو بدلنے کا ارادہ کر لیا، سدھار لیا، اور وقت کے وہ ولی بنے۔ اللہ رب العزت نے انہیں ولایت نصیب فرمائی، مقام بلند تک انہیں پہنچایا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑا مقام عطا فرمایا۔ تو یہ مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ ہے، ان کے سدھرنے اور سنبھلنے اور راہ راست پر آنے کا اگر کوئی سبب بنا ہے تو ایک بیٹی بنی ہے، جس بیٹی نے سمجھا دیا کہ باپ کو کیسے سیدھے راستے پر لانا چاہیے۔ یہ بیٹی ہے۔ آپ اگر کردار اٹھا کر دیکھو کسی بہن کا کہ بہن کیسے ذریعہ بنتی ہے اپنے بھائی کو سیدھے راستے پر لانے کا۔ آپ نے اسلام کے جرنیل اور اسلام کے بہت بڑے سپاہی اور اسلام کے بہت بڑے خلیفہ اور وہ شخص جن کے الفاظ قرآن بن کر اترے، سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا مقام عطا فرمایا حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، بہت بڑا مقام۔ ان کے الفاظ قرآن بن کر اترے، کان یجری الحق علی لسان عمر، حضرت عمر کی زبان پر حق ہمیشہ چلتا تھا، اور اللہ تعالیٰ سے جو مانگا اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا۔ حضرت عمر کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو عمر میں وہ اوصاف میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ نبی بنتے۔ اتنا بڑا شخص اسلام لانے سے پہلے اسلام کا کٹر مخالف ہے، اور راستے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنے کے ارادے سے یہ شخص نکلے ہیں۔ راستے میں پتا چلا کہ وہ تمہاری بہن اور بہنوئی مسلمان ہو چکے ہیں، وہ بہن اور بہنوئی کو مارنے کے لیے تو پہنچے ہیں، ظلم کرنے کے لیے پہنچے ہیں، لیکن ان کی ہدایت کے لیے اگر کوئی ذریعہ بنا ہے تو بہن بنی ہے کہ جس نے سورہ طٰہٰ کی آیات پیش کی، پڑھی، اور وہی سورہ طٰہٰ کی آیات حضرت عمر ابن الخطاب کے دل میں اتر گئی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے مقام کو بدل دیا۔ اب کفر سے نکل کر وہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ ایک بہن ذریعہ بنی،
کبھی بیٹی کام کر جاتی ہے، کبھی بہن کام کر جاتی ہے، اور کبھی بیوی کام کر جاتی ہے۔ تیسری چیز میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، بیوی اپنے شوہر سے ہر چیز منوانے پر اللہ تعالیٰ نے اس کو صلاحیت عطا فرمائی۔ گھر کی کسی قیمتی سے قیمتی چیز لانا چاہتی ہو بیوی، وہ اپنے شوہر سے کہے گی کہ مجھے فلاں چیز کی ضرورت ہے۔ شوہر منع کرے تو اس کے پاس عادت ہے وہ اپنے شوہر کو کسی طریقے سے منوا لیتی ہے۔ اگر بیوی میں دنیا داری کی چیزیں منوانے کی طاقت اللہ نے دی ہے، وہی بیوی اپنے شوہر کو یہ بھی منا سکتی ہے کہ آپ فجر کی نماز ادا کیجئے، آپ نمازوں کی پابندی کیجئے، آپ اسلام پر چلنے کی پابندی کیجئے۔ بیوی آہستہ آہستہ سمجھا کر اپنے شوہر کو راہ راست پر لا سکتی ہے، اور شوہر کی ترقی کا بعض مرتبہ بیوی ذریعہ بن جاتی ہے۔ آپ نے ایک شخصیت کا نام سنا ہوگا یا نہ سنا ہو، عبد الرحمن ابن القاسم علیہ الرحمہ، حدیث کے بہت بڑے آدمی، بہت کام کیا ہے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی اتباع کرنے والے، مالکی خاندان کے، مالکی مذہب کے بہت بڑے آدمی، عبد الرحمن ابن القاسم رحمۃ اللہ علیہ۔ عبد الرحمن ابن القاسم اپنے ملک میں رہتے تھے، مصر میں، اور انہوں نے سنا تھا کہ مدینہ منورہ میں ایک امام ہے حدیث کے، اور وہ حدیث شریف کا سبق دیتے ہیں، پڑھاتے ہیں حدیث پاک، اور لوگ ان کے پاس پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ عبد الرحمن ابن القاسم کو یہ خیال آیا میں بھی جاؤں پڑھنے کے لیے، لیکن عبد الرحمن ابن القاسم کی شادی ہو گئی تھی۔ اپنی بیوی کو درخواست کرنے لگے کہ محترمہ اگر تمہاری اجازت ہو تو میں مدینہ جانا چاہتا ہوں، امام مالک کے پاس علم حدیث پڑھنے کا ارادہ ہے۔ بیوی نے اجازت دی اور یہ کہا کہ آپ کو اجازت ہے، آپ جا سکتے ہیں۔ ان دنوں میں ان کے گھر پر ایک خوشخبری آنے والی تھی، بچے کی ولادت ہونے والی تھی، بچہ پیدا ہونے والا تھا، لیکن ایسی حالت میں بیوی کی اجازت لے کر عبد الرحمن ابن القاسم گئے مدینہ منورہ، اور یہ کہتے ہوئے گئے کہ بھائی مجھے اگر پڑھنے سے فراغت مل گئی تو میں واپس آ جاؤں گا اور آ کر میں آپ کے ساتھ رہنے لگوں گا۔ لیکن جب مدینہ منورہ پہنچے عبد الرحمن ابن القاسم تو پڑھنے کے لیے جب لگ گئے تو شوق بڑھتا گیا۔ 1 سال ختم ہو گیا، 2 سال ختم ہو گئے، 3-4 سال ختم ہوئے۔ عبد الرحمن ابن القاسم نے خط لکھا اپنی بیوی کے نام، جس میں یہ لکھا تھا کہ بھئی مجھے تو پڑھنے کا شوق بڑھتا جا رہا ہے اور میں یہاں رہ کر پڑھنا چاہتا ہوں، امام مالک کے پاس میرا شوق ختم نہیں ہو رہا ہے، آپ اگر میرے نکاح میں رہنا چاہو تو رہ سکتی ہو، اور اگر تمہیں کسی اور سے نکاح کرنا ہو تو میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، میں تمہیں آزاد کرنے کے لیے تیار ہوں۔ بیوی نے جواب دیا کہ نہیں، میں آپ ہی کے نکاح میں رہوں گی، اگر آپ پڑھتے پڑھتے فارغ ہو جاؤ پڑھ کر اور زندہ رہو تو میرے پاس آ جانا، میں آپ کے ساتھ باقی زندگی گزاروں گی، اور اگر تمہارا انتقال ہو جائے تو اللہ کے راستے میں اور علم کے راستے میں مرنے کی وجہ سے تم شہید ہو جاؤ گے، اور مجھے فخر ہوگا کہ قیامت کے دن میں ایک شہید کی بیوی بن کر اٹھوں گی۔ یہ جواب دیا عبد الرحمن ابن القاسم کی بیوی نے۔ بیوی یہ کردار ادا کر سکتی ہے۔ عبد الرحمن ابن القاسم اس کے بعد مدینے میں ٹھہرے، اور ادھر جو بچہ پیدا ہوا تھا وہ بڑا ہو گیا، 17 سال کا ہو گیا، 17 ایئرس اولڈ، 17 برس کا وہ بچہ ہو گیا، اور 17 برس کا ہو کر اب وہ حج کے لیے جا رہا ہے۔ تو ماں اس کو کہہ رہی ہے بیٹا مکہ مکرمہ جانا، حج کر لینا، اور حج کے ہو جانے کے بعد جب تم مدینہ منورہ جاؤ تو مدینہ میں ایک عالم پڑھاتے ہیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، ان کو جا کر پوچھنا، تمہارا باپ وہیں تمہیں ملے گا۔ 17 سال کا بچہ جس نے ایک مرتبہ بھی اپنے باپ کو نہیں دیکھا، وہ حرم شریف میں پہنچا اور حرم کا طواف کیا، حج کے ارکان ادا کیے، مدینہ منورہ پہنچا، مسجد نبوی میں پہنچا، اور مسجد نبوی میں پہنچ کر معلوم کیا امام مالک کہاں ہیں۔ بتایا گیا کہ یہ ہیں امام مالک۔ امام مالک کے پاس بیٹھ کر بچہ ایک سوال کرتا ہے کہ آپ کے ہاں عبد الرحمن ابن القاسم کون ہے؟
عبد الرحمن ابن القاسم کی طرف اشارہ کیا گیا اور یہ بچہ عبد الرحمن ابن القاسم کے پاس پہنچا، جوان 17 سال کا، اور کان میں کچھ کہا۔ عبد الرحمن ابن القاسم کھڑے ہو گئے، بیٹے کو گلے لگا لیا اور رونے لگے دونوں باپ اور بیٹے۔ مجمع نے پوچھا کیا بات ہے، یہ کون جوان ہے؟ تو عبد الرحمن ابن القاسم نے کہا یہ میرا وہ بچہ ہے جو اس کی ماں کے پیٹ میں تھا اور میں یہاں چلا آیا تھا، آج یہ 17 برس کا جوان ہو کر میرے پاس ملنے کے لیے آیا۔ ایک بیوی نے کتنی بڑی قربانی دی اپنے شوہر کے علم دین کے حصول کے لیے، تو عبد الرحمن ابن القاسم کو موقع ملا، وہ بڑے بنے۔ اسی طرح اگر ماں ہیں تو وہ اپنے بیٹوں کی کیا تربیت کرے، کیسے؟ بچوں کی تربیت ماؤں کے ذمے ہے، باپ کے ذمے ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتی، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر ایک کو اپنے ماتحت کے بارے میں پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا کہ کیسے بچوں کی تربیت کی۔ بچوں کی تربیت انتہائی زیادہ ضروری ہے، بہت ضروری امر ہے، اور والدہ کے لیے اور ماں کے لیے تو پہلی سیڑھی ہے بچہ۔ ماں کی گود بچے کا پہلا مدرسہ ہے، اسی میں وہ تربیت پاتا ہے، اسی میں وہ کیسے زندگی گزارنا ہے اس کا سلیقہ پاتا ہے، اس کا طریقہ پاتا ہے۔ اس لیے میری ماں اور بہنوں آج ارادہ کر لو کہ اگر اللہ نے آپ کو ماں بننے کا موقع دیا ہے تو آپ اپنے بچوں کو تیار کریں۔ آپ تاریخ پڑھیے، امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیدا ہوئے تھے تو بچپن میں وہ نابینا ہو گئے تھے، اور ماں ان کے لیے رات میں جاگ کر اپنے بچے کے لیے، بخاری کے لیے دعا کر رہے ہیں، محمد ابن اسماعیل کے لیے دعا کر رہی ہیں، ماں اے اللہ میرا بیٹا بلائنڈ ہے، نابینا ہے، اے اللہ اس کی آنکھوں میں نور نہیں ہے، روشنی نہیں ہے، یہ دیکھ نہیں پاتا، اے اللہ اسے بینائی عطا فرما۔ او میری ماں اور بہنوں، آپ رات کی تنہائیوں میں اپنے رب سے اپنے بچوں کے لیے دعا کرو، اللہ کبھی تمہاری دعائیں رد نہیں کریں گے، اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول کر لیں گے۔ امام بخاری کی ماں رات میں جاگ کر رو رہی ہے، دعا کر رہی ہے، اپنے بیٹے کے لیے آنکھ مانگ رہی ہے، اپنے بیٹے کے لیے آنکھ کی روشنی مانگ رہی ہے، بینائی مانگ رہی ہے، اور زار و قطار رو رہی ہے۔ روتے روتے آنکھ لگ گئی ایک رات، اور حضرت ابراہیم کا دیدار ہوا، زیارت ہوئی، اور حضرت ابراہیم نے کہا اے بخاری کی ماں، جا اللہ نے تیرے بیٹے کو بینائی دے دی، جا اللہ نے تیرے بیٹے کو روشنی دے دی۔ اور ماں جب بیدار ہوئی اور بیدار ہو کر دیکھا تو امام بخاری دیکھتے ہو گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی روشنی عطا فرمائی کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جب کتاب لکھنا شروع کیا، آپ نے جو کچھ کتابیں لکھی ہے ان میں ایک کتاب ایسی ہے جس کو تاریخ الکبیر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، وہ امام بخاری نے دن میں نہیں لکھی، رات میں لکھی ہے، اور رات میں کوئی دیا اور لیمپ، اس زمانے میں تو روشنی کا انتظام مشکل تھا، آپ نے رات کے وقت میں بیٹھ کر چاند کی روشنی میں وہ کتاب لکھی۔ اللہ نے اتنی روشنی ان کی آنکھوں میں عطا فرمائی۔ تو میری ماں اور بہنوں، اگر اللہ نے آپ کی گود رحمت سے بھری ہے، اگر اللہ نے آپ کی گود بچوں کی عظیم نعمت سے بھری ہے، تو آپ کا بیٹا ہو یا بیٹی ہو، بچہ ہو یا بچی ہو، بچپن سے ان کو راہ راست پر لانے کے لیے آپ کو محنت کرنی ہوگی۔ ان کی موجودگی میں قرآن پڑھنا ہوگا، ان کی موجودگی میں انہیں قرآن کی طرف راغب کرنا پڑے گا، اور ان کی موجودگی میں ہمیں اچھے کام کرنے ہوں گے۔ بچے وہ تمام چیزیں سیکھ لیتے ہیں جو ماں کرتی ہے، بچے وہ تمام چیزیں سیکھ لیتے ہیں جو باپ کرتا ہے۔ اسی لیے ماں باپ کو ترغیب دی گئی ہے کہ وہ گھر میں نمازوں کا اہتمام، ماؤں کو تو فرائض نوافل سب گھر میں پڑھنا ہے، اور مردوں کو، باپ کو، بھائی کو، ان کو فرض نماز مسجد میں اور نوافل گھر میں پڑھنی چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا تتخذوا بیوتکم مقابر، اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ۔ جیسے قبرستان میں آدمی قرآن نہیں پڑھتا ہے، قبرستان میں لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں، ہمارے گھر میں بھی اگر قرآن نہ پڑھا جائے، ہمارے گھر میں بھی اگر نماز نہ پڑھی جائے تو ہمارا گھر قبرستان بن جائے گا،
ہمارا گھر قبرستان بن، ہم اپنے گھر کو قبرستان نہ بننے دیں، ہم اپنے گھر کو آباد رکھیں قرآن کی تلاوت سے، نماز سے۔ جب ہم اور آپ نماز پڑھیں گے، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہمارے بغل میں کھڑے ہو جائیں گے، بازو میں کھڑے ہو جائیں گے، اور وہ بھی نماز پڑھتے ہو جائیں گے۔ اس لیے میری ماں اور بہنوں، اپنے گھر کے نظام کو درست کیا جائے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، بیٹی ہو، بہن ہو، ماں ہو، بیوی ہو، ہر ایک میں اللہ نے صلاحیت رکھی ہے کہ وہ اپنے گھر کے نظام کو درست کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے گھروں کے نظام کو اچھا بنائے۔ اور ایک بات یہ بھی کہنا چاہوں گا میں اپنی ماں بہنوں سے کہ اپنے اندر عشق نبوی پیدا کیا جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اگر دل میں اتر گئی تو پھر آپ کے احکام پر عمل کرنا آسان ہوگا، آپ کی سنتوں پر عمل کرنا آسان ہوگا۔ کس درجے کا عشق تھا حضرات صحابیات میں اور اس زمانے کی عورتوں میں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں احد کے لڑائی کے موقع پر یہ خبر آئی کہ نعوذ باللہ حضور اس دنیا میں اب نہیں رہے، یہ خبر پھیل گئی۔ ایک عورت مدینہ منورہ سے دیوانہ وار نکلتی ہے اور ہر ایک آنے والے سے پوچھ رہی، این نبی محمد، میرے نبی محمد کہاں ہے، میرے نبی محمد کہاں ہے؟ اور کوئی اس عورت کو یہ کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو پتہ نہیں وہ کہاں ہے، لیکن تیرا بیٹا شہید ہو گیا۔ کہا کوئی بات نہیں، مجھے بتاؤ حضور کہاں ہے۔ وہ آگے نکلتی ہے، کوئی کہتا ہے تیرا شوہر شہید ہو گیا، کہتا ہے کوئی بات نہیں، حضور کہاں ہے۔ کوئی کہتا ہے تیرا بھائی شہید ہو گیا، کہا کوئی بات نہیں، مجھے رسول بتلاؤ۔ کوئی کہتا ہے کہ تمہارے بھائی قتل، تمہارا باپ قتل ہو گیا، کہتی ہے کوئی بات نہیں، مجھے نبی بتاؤ کہ کہاں ہے۔ پتہ چلا فلاں جگہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ گئی اور وہ جملہ کہا کہ اللہ کے نبی اگر اس دنیا میں موجود ہے تو پھر دنیا ختم ہو جائے، ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں، کتنے ہی رشتہ دار چلے جائیں ہمیں کوئی لینا دینا نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت، سچا عشق پیدا کیا جائے، سچا لگاؤ پیدا کیا جائے، تو پھر آپ کی سنتوں پر، آپ کی باتوں پر، آپ کی شریعت پر، آپ کے لائے ہوئے قرآن پر، آپ کی بیان کی ہوئی حدیثوں پر عمل کرنا انشاءاللہ سب کے لیے آسان ہو جائے گا۔ میں بخاری شریف کی ایک روایت سنا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ حبشہ سے کچھ لوگ نکل رہے تھے مدینہ منورہ۔ عورتوں کا کیا کردار رہا ہے وہ میں ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ مدینہ منورہ ایک مہاجرین کی ایک جماعت آ رہی تھی حبشہ سے، یمن سے بھی کچھ لوگ آ رہے تھے، وہ بھی حبشہ آ گئے تھے، اور اب حبشہ سب جمع ہو کر مدینہ منورہ آ رہے تھے۔ اور مدینہ منورہ میں خیبر کے موقع پر، خیبر کے مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کو فتح کر چکے تھے۔ ان آنے والوں میں جو لوگ مدینہ آ گئے ان میں حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی، حضور کی صحابیہ، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مکہ سے ہجرت کر کے حبشہ چلی گئی تھی اور اب حبشہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ رہی ہیں۔ مدینہ پہنچ گئیں، کئی سال ہو گئے، اور کئی سالوں کی جدائی کے بعد پتہ چلا کہ مجھ سے ملنے والی میری سہیلیاں، وہ عورتیں جن سے میرا اٹھنا بیٹھنا ہوتا تھا، چلو میں ملاقات کے لیے جاؤں۔ چنانچہ اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئی۔ حفصہ بنت عمر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ اور ام المؤمنین ہے حضرت حفصہ، حضرت اسماء بنت عمیس گئیں حضرت حفصہ کے پاس، اور اب دو عورتیں بیٹھی ہوئی، حضرت حفصہ اور اسماء بنت عمیس۔ اتنے میں حضرت عمر اپنی بیٹی کے پاس آئے، حفصہ کے پاس۔ پتہ چلا کہ کوئی عورت حفصہ کے پاس بیٹھی ہوئی ہے۔ حضرت عمر نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا اسماء ہے۔ پوچھا کون اسماء؟ آل بحریہ، وہی جو ابھی سمندری راستے سے سفر کر کے آئی ہے؟ کہا جی ہاں وہی اسماء۔ آل حبشیہ، وہی جو حبشہ سے سفر کر کے آئی ہے؟ کہا ہاں وہی اسماء۔ اسماء بنت عمیس کی موجودگی میں حضرت عمر پردے کے پیچھے، ایک طرف حضرت عمر ہے اور دوسرے پردے کے پیچھے اسماء بنت عمیس ہیں۔ حضرت عمر کہنے لگے نحن احق برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ حضور کی محبت کے زیادہ حقدار ہیں۔ حضرت عمر کہہ رہے ہیں
ہم لوگ حضور کی محبت کے زیادہ حقدار ہیں. ہم حضور کے ساتھ ساتھ رہے، مدینے میں ساتھ آ گئے، مکے میں ساتھ رہے، ہمیشہ ساتھ رہے، ہمیں زیادہ محبت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اسماء بنت امیس نے کہا نحن احق برسول اللہ، ہم حضور کی محبت کے زیادہ حقدار. یہ ہے کمپٹیشن صحابہ میں کہ ایک طرف حضرت عمر کہہ رہے ہیں حضور کی محبت ہمارے اندر زیادہ، ہم زیادہ حقدار ہیں، اور ایک طرف اسماء بنت امیس کہہ رہی ہے ہم حضور کی محبت کے زیادہ حقدار. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جواب میں اسماء بنت امیس نے یہ بھی کہا کہ عمر، تمہارے بھوکوں کو حضور کھانا کھلاتے تھے، تمہارے جاہل کو حضور علم سکھاتے تھے، ہم تو دور دراز کی زمین میں رہ کر حضور کی زیارت کے لیے اور دیدار کے لیے تڑپتے رہتے تھے، ہم حضور کی محبت کے زیادہ حقدار. اب دونوں ہی طرف محبت کرنے والے حضور سے موجود ہیں. حضرت اسماء بنت امیس ایک عورت ہے. میری ماں بہن، آپ اندازہ لگائیے کہ حضور کی محبت اس زمانے میں عورتوں کے اندر کتنی تھی. اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کی قسم میں چین سے نہیں بیٹھوں گی جب تک کہ اس کا فیصلہ میں حضور کے پاس نہ کروا لوں کہ ہم دونوں میں پہلا نمبر کس کا. اسماء بنت امیس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ کے نبی، عمر یہ کہتے ہیں، میں نے یہ جواب دیا، عمر یہ کہتے ہیں کہ وہ زیادہ حقدار ہے آپ کی محبت کے، میں کہتی ہوں میں زیادہ حقدار، آپ فیصلہ فرمائیے. حضرت عمر کا مقام بہت بڑا ہے، بہت بڑا مقام، وہ مقام بھول نہیں سکتے ہیں. وہ اپنی جگہ پر، اس میں حضرت عمر ہر چیز میں آگے ہیں، لیکن اس خاص موقع پر حضور نے فرمایا جو لوگ حبشہ سے آئے ہیں وہ میری محبت کے زیادہ حقدار ہے، وہ میری محبت میں دیر دور تک روتے رہے، تڑپتے رہے. اس لیے اس موقع پر اگر پہلا نمبر آتا ہے تو اسماء بنت امیس کا ہے. میری ماں اور بہنوں، عورتوں نے یہ کام کیا ہے، عورتوں نے یہ کردار ادا کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے انہیں چمکیلا رکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے تاریخ کے صفحات میں آج تک ان کو زندہ رکھا ہے. اور ایسے دسیوں سینکڑوں واقعات ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے، سینکڑوں حدیثیں ہیں. میری ماں اور بہنوں، میں اخیر میں ایک بار پھر کہتا ہوں کہ اپنی ذمہ داری کو سمجھیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو مقام دیا ہے، آپ اپنے اس مقام پر رہتے ہوئے اپنے بھائی کی، اپنے شوہر کی، اپنے ضرورت کے موقع پر ادب کے ساتھ اپنے باپ کی رہنمائی کریں، اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں. یہی چیزیں آخرت میں کام آنے والی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ. اگر تیرے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کسی ایک کو ہدایت دے دے تو وہ تیرے لیے 100 سرخ اونٹوں سے بہتر ہے، سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. اس لیے ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ ہدایت کے ملنے کا ذریعہ بنا دے، ہمارے ذریعے سے نیک نامی آگے بڑھے، ہمارے ذریعے سے صلاح و فلاح کے کام ہوتے رہیں. اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے، سننے کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ عمل کرنے والا بنائے، قرآن سے محبت نصیب فرمائے، اسلام کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. این دعا ازمن و از جملہ جہاں آمین بعد. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان ربی الاعلی الوہاب. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. جزا اللہ عنا نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بما هو اہلہ. اللهم صل على سيدنا محمد في أول وأوسط وآخر كلامنا. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مرضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو كريم رحيم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك تمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك وغضبك والنار.
اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك وعبدك سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك وعبدك سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. جزا الله عنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ مفتی صاحب کی عمر میں عمل میں خوب برکت نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ان سے مزید دین کی کام نصیب فرمائے. Inshallah there will be bayan next week as well for mothers and sisters. Inshallah they're requested to come to that as well. Jazakallah khair. And there's a youth program. Please send our youngsters, our children to the program tonight. Inshallah be very beneficial. Jazakallah. Subhanallah bihamdi, subhanakallah bihamdi. Nashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.